बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 अक्टूबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 11 मेंबरान के इस्तीफ़ों से मुतल्लिक़ केस पर समाअत हुई। बड़ा मैच पड़ा है अली ज़फ़र साहब में और चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी कोशिश की गई आज अतर मिनल्ला साहब की तरफ से कि इनको पार्लियामेंट में हर हाल में भेजा जाए, लेकिन अली ज़फ़र साहब भी अपनी बात पर कायम रहे और बड़े ही दबंग किस्म की उन्होंने अदालत के सामने आर्गू किया है। अहम तफसीलात है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और ये आज के जो केस की समाअत है, मैं ये समझता हूँ बतौर कानून का तालिब इल्म मुझे इख्तिलाफ है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने आइन और कानून के मुताबिक दरख्वास्त को देखना है, और ये कहना कि आप पार्लियामेंट में चले जाएं ये अदालतों का दायरा इख्तियार नहीं है। और मैं माजरत के साथ इख्तिलाफ करूँगा कि अदालत अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर जाके जब बात करेगी तो फिर चीज़ें कानून और आइन के मुताबिक नहीं चल सकती। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये दरखास्तें दायर क्यों की, क्योंकि एक ऑडियो लीक हो जाती है और उस ऑडियो में ये बात सामने आती है कि इन्होंने तो बदनीयती के साथ कैसे एक पूरी गेम करते हुए एक प्लानिंग के साथ साजिश के साथ ये इस्तीफे मंजूर किए। इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान ने कहा कि हम अब पीटीआई के साथ हैं, हमने पीटीआई के कहने पर इस्तीफे दिए, लेकिन जो इस्तीफे हमारे मंजूर किए और बाकियों के नहीं किए और उसकी बदनीयती इस ट्रांसक्रिप्ट से आ गई, वो ट्रांसक्रिप्ट अदालत में जमा करवाया गया। ट्रांसक्रिप्ट क्या है जी? अयाज सादिक कहते हैं कल डिटेल में डिस्कशन हुई है, राना सनाब वो बता देना कौन कौन से। आजम नज़ीर तारड़ वफाकी वजीर कानून कहते हैं डेली आप 30 को नोटिस दे रहे हैं, 6 नोटिस दे दिए हैं, आज 7वां दे देंगे, कल 8वां दे देंगे। अयाज सादिक अभी नोटिस दिए हैं, अभी एक लिस्ट दी है कि आप लोगों ने आकर 6 को मिलना है। इस पर आज डिटेल मीटिंग है और इस पर हम टाइप करके अहम लीडरशिप को देंगे कि अप्रूवल दें। अब ये इस्तीफों की अप्रूवल, पीटीआई के इस्तीफों की अप्रूवल की बात हो रही है, लीडरशिप अप्रूव करेगी। ये हमारी जमहूरियत है जिसका आज बातें की जा रही थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि 6 को जिन 30 लोगों ने पेश होना, उनमें से जिन 7-8 के इस्तीफे एक्सेप्ट करने वो मियाँ साहब से क्लियर करवा लेंगे, वो एक्सेप्ट हो जाएंगे। इसी बात पर एक्सेप्ट हो जाएंगे कि आपने कंफर्म किए जाएं, जाकर इलेक्शन कमीशन को कहें। ख्वाजा आसिफ अगर नहीं आते तो रिजल्ट क्या होगा? राना सनाउल्लाह कहते हैं नहीं आते तो ना आए, 7 दे एक्सेप्ट कर लाएंगे, 7 के एक्सेप्ट कर लेंगे। अब ये जो मैं आपको सुना रहा हूँ ये अदालत में जमा करवाया गया है पीटीआई ने। ख्वाजा आसिफ कहते हैं समझ नहीं आ रही कि इसके बाद क्या होगा। अयाज सादिक कहते हैं सर वो बुलाएंगे, अगर वो नहीं भी आते तो वो कहेंगे हाँ जी इसके सिग्नेचर ठीक थे, और वाइज जिसके नहीं करने, ओवरवाइज नहीं करने, इसको कहेंगे कि इसके सिग्नेचर ठीक नहीं थे। अदरवाइज जिसके नहीं करने इसको कहेंगे कि इसके सिग्नेचर ठीक नहीं थे, या उसने खुद नहीं किया राना सनाउल्लाह, या वो दोबारा हाउस में आए। ख्वाजा आसिफ 6 के बाद बुनियादी जो डिस्कशन हमारे हाथ है कि किसको रखना है और किसको नहीं रखना। अयाज सादिक स्पीकर अपने पास रख लेगा। एहसन इकबाल बुनियादी बात यह है कि जो बंदा नहीं आएगा इसका क्या होगा? अयाज सादिक वो कह देगा कि इसके सिग्नेचर ठीक नहीं है, वो नहीं आया। एहसन इकबाल अगर एक बंदे को आपने फारिग करना है, ही डज नॉट शो अप, व्हाट विल योर सजेशन? ये एहसन इकबाल की तरफ से कहा जाता है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं उसका नोटिस एक्सपायर हो गया ना, वो नहीं आया। शहबाज शरीफ कहते हैं देखें बजट के लिए मीटिंग शुरू होगी, हमारी काबीना भी मिलेगी, 11 साढ़े 11 बजे तक मेरी गुजारिश ये है कि इसमें देर न करें। राना सनाउल्लाह 6 से ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा, आपने 5 को एक्सेप्ट बताना है, इन 30 में से किसके करने हैं। अयाज सादिक हम शार्ट लिस्ट करके टाइप करके आपको दे देंगे, आप लंदन से अप्रूवल ले लेना, लंदन से आप अप्रूवल ले लेना। अयाज सादिक कह रहे हैं शहबाज शरीफ को ये, और ये कोई ढकी छुपी नहीं है और ये बात क्लियर है। और उसके बाद किस जमहूरियत और पार्लियामेंट की बातें करते हैं और अवाम के सामने तमाशा बनाया जाता है। शहबाज शरीफ कहते हैं नहीं अप्रूवल क्या लेनी, बस जो शाह महमूद कुरैशी और 4-5 निकल जाए, इन्होंने गर्मी भी बड़ी लगी हुई है। उसके बाद अदालत जो है वो इनकी तरफ से ये स्टेटमेंट दी जाती हैं और इस ट्रांसक्रिप्ट को अदालत में जमा करवाया जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। अब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये ट्रांसक्रिप्ट जमा करवाता है तो इसकी बुनियाद पर पीटीआई ने ये नई दरखास्त दायर की थी। इस वजह से जिनको ये लगता है कि पीटीआई ने यू टर्न ले लिया, नहीं, वो इस बदनीयती को लेकर आए थे स्पीकर की कि 123 नहीं किए और 10 किए हैं, या तो 123 करें या ये 10 भी बदनीयती पर मबनी है। लेकिन आगे अतर मिनल्ला साहब बैठे थे इस तैयारी में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्लियामेंट में भेजा जाए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में समाअत हुई, अली मोहम्मद खान और बाकी जो लोग थे पीटीआई के वो भी मौजूद थे। अली ज़फ़र साहब, आप जानते हैं अली ज़फ़र साहब खुशामदी वकील नहीं है, वो टू द पॉइंट रहते हैं और अपने मेरिट के ऊपर बात करते हैं और ना खुद मेरिट से आगे पीछे जाते हैं, ना जो ऑनरेबल कोर्ट है, जो ऑनरेबल जज साहब हैं, उनके किसी ऐसे सवाल का जवाब देते हैं जो मेरिट से हट के होता है। वो कहते हैं जनाब मुझे मेरे आर्गूमेंट्स करने दें।
اطہر من اللہ صاحب نے ریمارکس دیے کہ عدالت کو ایک پارلیمنٹ کا احترام ہے. اس سے قبل بھی ایک پٹیشن دائر کی گئی تھی. کیا یہ سیاسی جماعت کی پالیسی ہے؟ ابھی تک باقیوں کے استعفے منظور ہی نہیں ہوئے. عوام نے اعتماد کر کے نمائندوں کو پارلیمنٹ بھجوایا ہے. جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ یہ عدالت اسپیکر قومی اسمبلی کو ہدایات جاری نہیں کر سکتی. عدالت نے شکور شاد کیس میں بھی صرف نظر ثانی کا کہا ہے. یہ سیاسی تنازعات ہیں، سیاسی جھگڑے دور کرنے کی جگہ پارلیمنٹ ہے. آپ کو دیگر ان مسائل کے حل کے لیے سیاسی جماعتوں سے ڈائیلاگ کرنا چاہیے. کیا یہ مستعفی ارکان واقعی پارلیمنٹ میں جا کر عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں؟ اب پارلیمنٹ میں پتہ نہیں کون سی عوام کی خدمت ہو رہی ہے، یہ بات میں تو سمجھنے سے قاصر ہوں. اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ پٹیشنرز کلین ہینڈز کے ساتھ آئے ہیں یا نہیں آئے. جس پر علی ظفر صاحب نے کہا کہ پٹیشنر اپنی پارٹی پالیسی کے خلاف عدالت نہیں آئے، اسپیکر نے اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کی. علی ظفر صاحب نے کہا اس شرط پر استعفے دیے گئے تھے کہ 123 استعفے منظور ہوں گے. اسپیکر نے تمام استعفے منظور نہیں کیے، صرف 11 استعفے منظور کیے. ہم کہتے ہیں کہ دیے گئے جو استعفے ہیں وہ سارے منظور کیے جائیں. اگر تمام ارکان کے استعفے منظور نہیں ہوتے تو شرط بھی پوری نہیں ہوتی. پارلیمنٹ واپس جانا سیکنڈری ایشو ہے. یہ بات کہ پرائمری ایشو ہے کہ آیا استعفے قانون کے مطابق یا بدنیتی پر ہیں اور جو منظور کیے گئے، اور جو سیکنڈری ایشو یہ ہے کہ ہم پارلیمنٹ ہم نے جانا یا نہیں جانا. تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ پھر وہ ممبر پارلیمنٹ ہوتے ہوئے اسمبلی کارروائی کا ورچولی بائیکاٹ کر رہے ہیں. اب آپ اس متعلق سوچ لیں اور بیان حلفی جمع کروائیں. عدالت آنے والے 10 ارکان اسمبلی پی ٹی آئی پالیسی کے حق میں ہیں یا مخالف ہیں؟ ارکان خود مانتے ہیں کہ ان کے استعفے جینون تھے. یہ جو کہہ رہے تھے کہ یو ٹرن لے لیا، اطہر من اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ممبران آئے ہیں یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارے استعفے جینون تھے، ہم نے استعفے دیے تھے، لیکن جو منظور ہوئے وہ انہوں نے بدنیتی سے کیے، باقیوں کے نہیں کیے، 10 کے کر دیے. علی ظفر صاحب نے کہا کہ ارکان اسمبلی کے استعفے جینون مگر مشروط تھے. ہم کہتے ہیں کہ تمام استعفے جینون تھے اور انہیں منظور کیا جائے. چیف جسٹس نے ریمارک دیا کہ پارلیمنٹ کا احترام ہے، سیاسی معاملات کو وہاں جا کر حل کریں. جن ارکان کے استعفے منظور نہیں ہوئے وہ پارلیمنٹ جائیں اور پارلیمنٹ جا کر بیٹھیں. علی ظفر صاحب نے کہا اس مرحلے پر ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ آڈیو لیک آئی ہے اور 11 ارکان کو نکال دیا گیا ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ پارلیمنٹ کی بہت بے توقیری ہو گئی ہے، جمہوریت کا مذاق نہ بنائیں. عدالتیں سیاسی تنازعات حل کرنے کے لیے نہیں ہیں، سیاسی تنازعات حل کرنے کے لیے بہترین فورم پارلیمنٹ ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ سندھ ہاؤس میں جو کچھ ہوتا رہا وہ جمہوریت کی پامالی نہیں تھا، وہ آئین کی پامالی نہیں تھا. میریٹ ہوٹل میں جو کچھ ہوتا رہا وہ آئین کی پامالی نہیں تھا. مولوی اقبال حیدر کی درخواست پر رات کے 11 بجے اس کو سماعت کے لیے منظور کیا گیا، وہ سارے کا سارا آئین اور قانون کے مطابق تھا. لیکن اگر کوئی ممبر یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان عوام نے، آپ کہتے ہیں کہ عوام نے آپ کو مینڈیٹ دیا ہے، عوام نے پی ٹی آئی کو مینڈیٹ دیا تھا، 155 ممبران دیے تھے کہ آپ حکومت کریں. یہ نہیں تھا کہ 155 والے اپوزیشن میں بیٹھیں اور 84 سیٹوں والا وزیر اعظم بن جائے. تو یہ بات نہیں تھی. تو یہ بے توقیری جنہوں نے کی ہے ان کے خلاف تو آج تک ایک لفظ نہیں نکلا، اور جنہوں نے نہیں کی ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ جائیں اور زبردستی اس پارلیمنٹ میں بیٹھیں جس پارلیمنٹ نے جو لوٹا کریسی کے ذریعے، ڈالرز کے ذریعے، امریکی سائفر کے ذریعے جو پارلیمنٹ پر قابض ہوئے ہیں. اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ جمہوریت اور پارلیمنٹ کو مذاق نہ بنائیں. پی ٹی آئی ارکان اسمبلی کی ذمہ داری ہے کہ جن لوگوں نے منتخب کیا ہے نمائندگی کریں، پہلے اسمبلی جائیں اور پھر یہ درخواست لیں، عدالت درخواست منظور کر لے گی. وکیل علی ظفر نے کہا ہم اسمبلی واپس نہیں جا سکتے، جنہوں نے ہمیں نکالا ہے اب ہم جائیں گے تو الیکشن کے ساتھ ہی جائیں گے. چیف جسٹس نے کہا یہ عدالت سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کے لیے استعمال نہیں ہوگی، جائیں اور اپنی سیاسی لڑائی اس عدالت سے باہر لڑیں. علی ظفر صاحب نے کہا کہ پارٹی نے ابھی فیصلہ کرنا ہے کہ پارلیمنٹ ہم نے واپس جانا ہے یا نہیں جانا. یہ معاملہ یا نہ میرا ہے نہ آپ کا ہے کہ کس نے پارلیمنٹ جانا ہے یا نہیں جانا. ہم یہ کہتے ہیں کہ شکور شاد کی آپ نے پٹیشن منظور کی ہے اور نوٹیفیکیشن معطل کیا ہے، ہمارا بھی اسی طرح کا کیس ہے. رول آف کنسسٹنسی کہتی ہے کہ جناب وہ بھی معطل کریں تو بس ٹھیک ہے، باقی ہم جائیں یا نہ جائیں یہ ہمارا رائٹ ہے، ہم اپنی پارٹی پالیسی کے مطابق اس کو کریں گے. اور ساتھ علی ظفر صاحب کا کہنا تھا کہ درخواست گزار اپنی پارٹی کی پالیسی کے خلاف نہیں جا سکتے. اطہر من اللہ صاحب نے کہا پھر یہ عدالت یہ درخواست بھی منظور نہیں کر سکتی. درخواست گزار اسپیکر کے پاس جا کر کہہ سکتے ہیں کہ ہم پارلیمنٹ میں واپس آنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا ہم اسپیکر کے پاس تو تب جائیں گے جب یہ نوٹیفیکیشن آپ معطل کریں گے. جب نوٹیفیکیشن آپ نے معطل نہیں کرنا تو اسپیکر تو نہیں نا اپنے نوٹیفیکیشن پر ریویو کر سکتا، پہلے آپ اس کو معطل کریں، ہم اسپیکر کے پاس چلے جائیں گے. چیف جسٹس نے کہا یہ عدالت آپ کی سیاسی ڈائیلاگ کے لیے استعمال نہیں ہوگی. بڑی ڈیٹیل بات ہوئی اور پھر عدالت نے کہا
علی ظفر صاحب نے کہا مجھے 1 گھنٹے کا ٹائم دیں تو میں مشاورت کر لیتا ہوں اور اس مشاورت کے بعد دوبارہ ہم اس معاملے کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ جب دوبارہ سماعت شروع ہوئی تو علی ظفر نے کہا کہ پی ٹی آئی ارکان کے استعفوں پر کچھ قانونی مسائل پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے ہمارا استعفی منظور کرتے ہوئے قانون کو مد نظر نہیں رکھا۔ اب قانون تو سنا ہی نہیں جا رہا تھا نا، بس ایک بات ہی کہ آپ اسمبلی چلے جائیں، آپ کے استعفے، آپ کی درخواست منظور ہو جائے گی۔ وکیل پی ٹی آئی نے کہا کہ پی ٹی آئی کے 11 ارکان اسمبلی کے استعفوں کی منظوری اسپیکر نے نہیں، باہر کے لوگوں نے کی ہے۔ ایک آڈیو لیک ہوئی ہے جس میں ایاز صادق، اعظم تارڑ اور باقی سارے یہ بات کہہ رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا ایسی بات نہ کریں کہ اسپیکر نے کسی کے کہنے پر استعفوں کا فیصلہ کیا، ہم بات نہیں کر سکتے اور ان کی آڈیو بھی لیک ہو تو ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ عدالت نے کہا آپ یہ بات نہیں کر سکتے۔ پارلیمنٹ تحلیل کرنے یا ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی رولنگ کیا ان کا اپنا فیصلہ تھا؟ اب اصل بات سامنے آ گئی کہ کیا جو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ تھی وہ ان کا اپنا فیصلہ تھا؟ ماضی میں نہ جائے، سب سے زیادہ ظلم اور زیادتی عام پاکستانیوں کے ساتھ ہو رہی ہے۔ یہ عدالت پارلیمنٹ کی بالادستی کا احترام کرتی ہے اور کرتی رہے گی۔ ارکان پارلیمنٹ یہ احترام نہیں کر رہے۔ علی ظفر صاحب نے کہا پارلیمنٹ واپس جانے یا نہ جانے کا فیصلہ سیاسی ہے، عدالت اس سے دور رہے۔ علی ظفر صاحب نے کہا یہ سیاسی معاملہ ہے، عدالت اس سے دور رہے۔ چیف جسٹس نے کہا ہم آپ کو اس متعلق کچھ نہیں کہہ رہے، پٹیشنرز کہہ رہے ہیں کہ سیاسی جماعت کی پالیسی کا احترام کرتے ہیں، پھر یہ واپس کیوں جانا چاہتے ہیں؟ علی ظفر صاحب نے کہا کہ بعد میں پارٹی طے کرے گی کہ اسمبلی میں جانا یا نہیں جانا۔ آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ استعفے اگر بدنیتی پر مبنی ہیں تو آپ اس اپنے آئین اور قانون کے مطابق آپ اس کو دیکھ لیں۔ وہ اس طرف جانے نہیں چاہتے تھے۔ اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ آپ کی پارٹی کی پالیسی یہ ہے کہ وہ پارلیمنٹ کو نہیں مانتی، کیا عدالت درخواست گزاروں کو پارلیمنٹ کے بائیکاٹ کرانے کے لیے درخواست منظور کرے؟ اسمبلی کا ممبر ہو کر اسمبلی سے باہر رہنا اس مینڈیٹ کی توہین ہے۔ علی ظفر صاحب نے کہا کہ درخواست گزار بیان حلفی دینے کو تیار ہیں کہ وہ اپنے حلقے کی پارلیمنٹ میں نمائندگی کریں گے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کی پارٹی کی یہ پالیسی نہیں ہے، تضاد آ جاتا ہے، آپ اپنے حلقے کے عوام کی نمائندگی نہیں بلکہ سیاسی بنیاد پر واپسی چاہتے ہیں۔ آپ پہلے عدالت کو مطمئن کریں اور پھر وہ کہہ دیں کہ دباؤ میں استعفیٰ دیا اور غلطی مان کر آپ واپسی چاہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں اطہر من اللہ صاحب فرما رہے ہیں کہ پٹیشنر واقعی اگر پارلیمنٹ میں جانا چاہتے ہیں تو پھر وہ کہہ دیں کہ دباؤ میں ہم نے استعفیٰ دیا، کس کے دباؤ میں؟ پارٹی کے، اور آپ غلطی مان کر واپس جانا چاہتے ہیں۔ یہ ہمارے ملک کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ یہ کہیں اور یہ کہہ کہ آپ اسمبلی چلے جائیں پھر آپ کی درخواست منظور کر لیں گے۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ علی ظفر صاحب آپ پہلی رکاوٹ ہی نہیں دور کر پا رہے، اب یہ ثابت کریں کہ غلطی ہو گئی تھی، اور آپ یہ ثابت کریں کہ غلطی ہو گئی تھی، واپس پارلیمنٹ جانا چاہتے ہیں، یہ بتا دیں کہ آپ کو کسی نے استعفے دینے پر مجبور کیا تھا۔ یہ ریمارک سن کے ایمانداری سے میرا تو بطور قانون کے طالب علم مجھے بڑا دکھ ہوا ہے کہ یہ جو ریمارکس ہیں یہ پولیٹیکل ریمارکس ہیں، اور یہ بات علی ظفر صاحب نے کی کہ سیاسی چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ عدالت نے کہا کہ آپ واپس پارلیمنٹ جانا چاہتے ہیں، یہ بتا دیں آپ کو کس نے استعفے دینے پر مجبور کیا۔ پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا پارلیمنٹ اور عوام کے مفاد میں ہے، عوامی مفاد بہترین ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ یہ عدالت اسپیکر قومی اسمبلی کے پی ٹی آئی کو دوبارہ پارلیمنٹ جانے کا موقع دینے پر سراہتی ہے۔ اسپیکر نے پی ٹی آئی کو سیاسی افراتفری ختم کر کے واپس پارلیمنٹ جانے کا موقع دیا۔ کوئی سیاسی جماعت پارلیمنٹ سے بالاتر نہیں ہے، اس مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ پارلیمنٹ صرف ایک عمارت نہیں، آج بھی کوئی سول سپرمیسی کی بات نہیں کہہ رہا۔ علی ظفر صاحب نے کہا کہ عدالت درخواست گزاروں سے پارلیمنٹ میں حلقے کی نمائندگی کی یقین دہانی چاہتی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا صرف یقین دہانی نہیں، اپنے عمل سے ثابت کریں، پہلے پارلیمنٹ جائیں، پارلیمنٹ سپریم ہے۔ شکور شاد کا کیس مختلف تھا کیونکہ وہ پی ٹی آئی کے خلاف تھا نا، جو پی ٹی آئی کے خلاف ہوگا وہ کیس تو مختلف ہے، اور وہ پارٹی پالیسی کے خلاف تھا، اب یہ کیس تو مختلف ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ وہ اسمبلی کے اجلاس اٹینڈ کرتا رہا ہے اور وہ اب بھی جانا چاہتا ہے۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ ہم پارٹی کی پالیسی کو تو تسلیم کرتے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا سپریم کورٹ نے تو پارلیمنٹ کی تحلیل کو غیر آئینی قرار دیا تھا، یہ پارٹی تو سپریم کورٹ کے فیصلے کو ہی نہیں مان رہی۔ یہ پارٹی کہتی ہے کہ ہماری طرف سے یہ اسمبلی تحلیل ہو چکی ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، جو وہ براہ راست نہیں کر سکتے وہ اس عدالت کے ذریعے کرانا چاہتے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اگر الیکشن چاہتے ہیں تو پھر دو ہی طریقے ہیں، پہلا یہ کہ سیاسی عدم استحکام پیدا کرنا، پھر عدالتیں آپ کو ریسکیو نہیں کریں گی۔ اب یہ بات بڑی کلیئرلی کہہ دی گئی ہے کہ لانگ مارچ یا کچھ طرح کا معاملہ ہوگا عدالتیں ریسکیو نہیں کریں گی۔ دوسرا طریقہ آئین کا احترام کرتے ہوئے پارلیمنٹ میں مسائل حل کرنا ہے۔ علی ظفر صاحب نے کہا کہ بیان حلفی پر مشاورت کے لیے ہمیں وقت دیا جائے۔ عدالت نے کہا درخواست گزار کو لمبے عرصے کے لیے ملتوی کر دیتے ہیں، جب پارٹی پارلیمنٹ جانے کا فیصلہ کر لے تو متفرق درخواست دے دیجیے گا، اور عدالت نے غیر معینہ مدت کے لیے جو سماعت ہے اس کو ملتوی کر دیا ہے۔ یہ آج کی سماعت تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور یہ ہمارا نظام ہے، اور اس نظام میں یہ اس طرح کی چیزیں ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔